अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कोरोना के मुल्क भर में बेकाबू होते हुए पस मंज़र में आज वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ, जिसमें अवामी समाजी इज्तिमाअत पर नई पाबंदियों का फ़ैसला किया गया। शादियों पर, इंडोर शादियों पर पाबंदी लगाई गई। आउटडोर शादियों पर 300 मेहमानों की पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही तमाम तालीमी इदारों की बंदिश से मुताल्लिक़ फ़ैसला आइंदा हफ्ते तक मौखर किया गया है और इसके लिए मज़ीद आदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये फ़ैसला भी किया गया है कि रेस्टोरेंट्स फ़िलहाल खुले रहेंगे, मगर आखिरी मौका दिया गया है इन रेस्टोरेंट्स को, खाने पीने के जगहों को, कि वो सख्ती से SOPs पे अमल करें, वरना आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में कोई सख्त फ़ैसला भी सामने आ सकता है। इसी इजलास में मौसम सरमा की तातीलात नवंबर से जनवरी तक करने की एक तजवीज़ सामने आई है, मगर फ़ैसला नहीं हुआ। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि मुल्क में कोरोना की तादाद में, केसेस की तादाद में 2 हफ्तों में 4 गुना इजाफा हुआ। वायरस की दूसरी लहर पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया गया तो हालात जून जुलाई जैसे हो सकते हैं। उन्होंने इजलास में होने वाले फैसलों से कौम को आगाह किया। जो जलसे हैं सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है। दूसरी चीज़, हमने फैसला किया कि शादी हॉल, हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों। जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं, या जो हमारे ये ट्रक रेस्टोरेंट्स हैं या जो आम ढाबे जो होते हैं उसमें तो बाहर लोग बैठते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब बंद हो तो उसके अंदर इस वक्त हम फासले चाह रहे हैं सब करें ताकि करीब ना आए और वहाँ से रेस्टोरेंट से ये वबा ना फैले। स्कूलों का हमने फैसला किया कि हम 1 हफ्ता और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोरोना की लहर अपना असर दिखा रही है। पिछले एक हफ्ते में औसतन यौमिया 2024 केसेस सामने आए। रोज़ाना 22 अफराद की कोरोना की वजह से अमवात हुई हैं। पिछले सिर्फ 4 रोज़ में 9040 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पिछले एक हफ्ते में हमारा इन्फेक्शन रेट 6.8% तक पहुँच गया है। आज सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कोरोना के शिकार हो गए हैं और इसके साथ ही सिंध हुकूमत की कई और अहम शख्सियात आज कोरोना पॉजिटिव हो गई। हाल ही में एक रिसर्च कंपनी के सर्वे में ये बात सामने आई कि कोरोना वायरस से पाकिस्तान में 92% अफराद वाकिफ तो हैं, मगर उसे अपने लिए ख़तरा सिर्फ 35% अफराद समझते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि अप्रैल में ये शरह 50% थी, जो अब घटकर 35% रह गई है। यानी हमारे पाकिस्तानी मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को बिल्कुल संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। आज के फैसले, NCC का इजलास, इसकी तफसीलात हमें देंगे, हमें शेयर करेंगे। जनाब शफ़क़त महमूद वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है शफ़क़त महमूद साहब के आज इतनी शिद्दत से कोरोना का जिक्र किया वज़ीर आज़म ने, 4 गुना ये बढ़ गया है, मगर स्कूल फ़िलहाल बंद नहीं किए जा रहे। यकीनन ये एक मुश्किल मामला है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ये फ़ैसला है कि स्कूल्स ना बंद हों, तालीमी इदारे ना बंद किए जाएँ। जी, NCC की मीटिंग से पहले आज सुबह बैनुल सूबाई जो वज़राए तालीम थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सारे वज़राए तालीम मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो उनका अपना एनालिसिस है उसके मुताबिक स्कूलों में अभी तक इतने वाक़यात नहीं हैं जितने कि जनरल पॉपुलेशन में नज़र आ रहे हैं। और उनका एक दूसरा ख्याल ये था कि बच्चों की पढ़ाई जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इसलिए इसको फौरी तौर पे बंद ना किया जाए। तो फिर क्योंकि एक इत्तेफाक इस बात पे नहीं हो रहा था, तो फिर ये फैसला किया गया कि मज़ीद इसको स्टेटिस्टिक्स लिए जाए, मज़ीद शुमारियात का मुताला किया जाए और इंफॉर्मेशन लेके अगले सोमवार को दोबारा बैनुल सूबाई वज़रा की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम बैठ के दोबारा फैसला करेंगे। मुख्तलिफ तजावीज़ थी। एक तजवीज़ ये थी कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उनको पहले डिक्लेयर कर दिया जाए और ज़रा लंबा कर दिया जाए। एक तजवीज़ ये थी कि छोटी क्लासों को जल्दी छुट्टी दे दी जाए और बड़ी क्लासें और यूनिवर्सिटीज़ जो है, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ पे भी अप्लाई करता है कि इनको बाद में किया जाए, तो क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी करनी थी और अभी इस पर इत्तफाक नहीं था, तो इसलिए यही फैसला किया गया कि अगले सोमवार को बैठ के दोबारा
इस पर स्टडी किया जाएगा और इस पर फैसला क्या किया आपका जाएगा। फीडबैक है एनसीसी का कि जो सिस्टम है इन स्कूल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करने का, टेस्टिंग का, उसकी फिर ट्रेसिंग का, और फिर कितने एसओपीज वहाँ पे अमल दरामद हो रहा है, स्कूल्स में कॉलेजेस में हो क्या रहा है, कितना हम क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका? मैं उसको ये कहूँगा कामरान जी कि जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं है, और लेकिन जो बाकी सेक्टर हैं हमारे मुल्क के, उनमें से ज़्यादा है स्कूलों में, क्योंकि वालिदैन भी ज़्यादा ख्याल करते हैं, और बाकी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनका एक अपना इंटरेस्ट है कि जी स्कूल्स जो हैं वो चलते रहें। तो इस बुनियाद पे एसओपीज़ पे अमल दरामद ज़्यादा है, लेकिन मुकम्मल बिल्कुल नहीं है। और आपको शायद इल्म है इस बात का कि बहुत सारे स्कूल हमने बंद किए हैं इस बुनियाद पे कि वहाँ पे एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे थे। तो इसके अंदर अब भी जब तक ये मुकम्मल फैसला नहीं होता, जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो ये है कि अगर 2 से या 2 से ज़्यादा इन्फेक्शन कहीं नज़र आती है तो वो फिर तालीमी इदारा जो है वो बंद कर दिया जाता है। और सारे सूबों में मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो बंद भी किए गए हैं। तो प्रोटोकॉल्स पे तो अमल होता रहेगा, लेकिन ये एक फैसला कि क्या सारे सारे तालीमी इदारे बशमूल यूनिवर्सिटीज़, बशमूल कॉलेजेस, बशमूल स्कूल वो बंद कर दिए जाएं, ये अगले हफ्ते करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये अर्ज करता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ तो वैसे भी सर्दियों की तातीलात जो हैं वो 2-3 महीने होती हैं, तो उनको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अगर बंद भी किया तो ये है कि इम्तिहानात जो हैं वो कब लेंगे, एकेडमिक सेशन का क्या बनेगा, कोर्स कैसे कवर होगा, तो ये सारी चीज़ें सोचेंगे। लेकिन अव्वल तरजीह ये बच्चों की बताइएगा सेहत। फिर इसी पस मंज़र में ये पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, आपकी पार्टी के भी हो रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो अपने तो बंद कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी जलसे जुलूस फ़िलहाल आप ऑफिशियली बंद नहीं कर रहे? देखिए जी, अल्टीमेटली तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट फैसला करती है वो फिर ऑर्डर सब पे उसका इतलाक होता है, सब पे असर उसका होगा। लेकिन अगर ये एक डिलिबरेटली अपोजिशन कोशिश करती है कि कोई लड़ाई का माहौल पैदा किया जाए, तो वो भी हम नहीं चाहते, क्योंकि ये तो इनकी तो कोशिश यही है ना, अफरा तफरी की जाए, शोर शराबा किया जाए, एक जो मैशत की बहाली आपको नज़र आ रही है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इक़्तिदार की खातिर अपने जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए जो बड़ी सोच मुल्क के लिए होनी चाहिए वो तो मुझे नज़र नहीं आती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे, बात तो होगी शादी की, जो कि पिछले कई हफ्तों में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा तनाज़ा नज़र आया सोशल मीडिया पे, लेकिन उससे जुड़ के फिर नया मौजूद सामने आया है। FBI ने एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया है, उससे जुड़ के एक FBI की इंटरनल डॉक्यूमेंट सामने आई है, जिसने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या निशाना सिर्फ एक शादी है, या बहरहाल पूरी शादी की जो इकॉनमी है हमें उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक शादी को निशाना बना के इस पूरे मामले को उस शादी से जोड़ देना शायद मुनासिब अमल नहीं होगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। बरसमीन पाक व हिंद में शादी ब्याह की तकरीबात बड़ी धूमधाम से की जाती हैं। आम तौर पे देखने में आया है, उमूमी तौर पे देखने में आया है कि जिसकी जितनी औकात होती है उससे ज़्यादा कोशिश करता है कि वो इन शादियों पे खर्च करे, चाहे इसके लिए कर्ज़े लेने पड़े या कुछ भी करना पड़े। कई दिनों तक शादियाँ जारी रहती हैं। यकीनन आम गरीब घरानों में शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसकी ज़रा सी भी सकत होती है, वहाँ मेहंदी हो रही होती है, माइयों ढोलकी से लेके निकाह बारात वलीमा, कई दिन तक ये रस्में और ये तकरीबात है चलती रहती है। और जितना गुड़ होता है उतनी ये तकरीबात मीठी होती हैं, और इसके लिए यकीनन इतना इसराफ होता है, इतना खर्च किया जाता है कि एक आउटसाइडर के लिए शायद ये होता है कि ऐसा ना किया जाता तो अच्छा होता, लेकिन बहरहाल ये हमारे इस खित्ते की रस्म है, ये रिवाज है। इस सिलसिले में सोने के कीमती जेवरात हों, उरूसी डिज़ाइनर्स के मलबूसात हों, ब्यूटी पार्लर्स के अखराजात हों, शादी हॉल्स हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, फिर केटरिंग सर्विसेज हो, फिर होटल्स की बुकिंग हो, अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और उरूसी मईशत एक लेन देन, कैश लेन देन की मईशत है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वेडिंग इकॉनमी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसका टैक्सेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यकीनन पूरे पाकिस्तान में जब से हम देख रहे हैं साल से शादियाँ होती हैं, और इसमें अक्सर ये इल्ज़ाम होता है कि जो
یہاں پہ اسپینڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کیش کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ کریڈٹ کارڈز نہیں چل رہے ہوتے یا چیکس نہیں چل رہے ہوتے، مگر یہ پاکستان کا رواج ہے، یہ پاکستان کے قانون میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور کبھی ایف بی آر نے بھی اس کی جانب دیکھا نہیں ہے، اور اس طرح سے ہر سال شادیوں کے سیزن میں سینکڑوں اربوں روپے ان شادیوں میں خرچ ہوتے ہیں، اور یہ تمام معاملات عام طور پہ جاری رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ ماحول جو ہے اس پہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی جب پرنٹ اور سوشل میڈیا میں حالیہ دنوں میں اس پہ ایک نیا رنگ سامنے آیا، جب پاکستان کے دو بڑے بزنس گروپ کے بچوں کی شادی کے حوالے سے قصے کہانیاں سوشل میڈیا پر عام ہوئے، اور پھر یہ بات اس حد تک پہنچی کہ ایف بی آر نے اس حوالے سے اپنے تخمینے لگائے جو بعض ماہرین کے نزدیک شاید جھوٹے سچے تخمینے تھے، اور پھر وہ میڈیا کو لیک ہو گئے، اور پھر یہ پورے معاملات جو تھے اس نے بومرینگ کر گیا، خاص طور پہ پچھلے 2 دنوں میں، اور ایسا لگا کہ یہ کروڑوں روپے ایک روزا بلانکا شادی ہال کو دیے گئے، اتنے کروڑ کی کیٹرنگ سروس ہوئی، اتنے کروڑ کی ایونٹ مینجمنٹ ہوئی، اور پھر اس میں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے نام آئے، پھر گلوکاروں کے پاکستان کے سنگرز کے نام آئے، ان کو کتنے کروڑ روپے دیے گئے، ڈیکوریشن پہ کتنے کروڑ خرچ ہوئے، آتش بازی پہ کتنے خرچ ہوئے، حتیٰ کہ مولانا طارق جمیل کو بھی نہیں بخشا گیا، کہا گیا کہ نکاح پڑھانے کے لیے 10 لاکھ روپے ان کو دیے گئے۔ مولانا طارق جمیل بہت ہی درمندانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس خاندان سے ان کا خاندانی تعلق رہا ہے، اور 10 دہائیوں سے وہ اس خاندان کو جانتے ہیں، وہ جس بچی کی شادی ہوئی ہے وہ اپنی بچی کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ اس میں گھر کے فیملی کی طرح سے شریک ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ اس کا نکاح بھی پڑھایا۔ یقیناً اس طرح کے معاملات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایف بی آر کی انٹرنل ڈاکیومنٹ تھی جو کہ یقیناً اس میں بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ میڈیا میں سامنے آئی، اور اس کے ساتھ ایف بی آر نے دونوں گھرانوں کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس پہ اپنی تردید بھی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تبلیغ دین کے طویل سفر میں ہزاروں بچوں کا نکاح وہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھاتے ہیں۔ بچی کے والد شیخ محمود صاحب سے ان کی دیرینہ دوستی ہے، ان کی دعوت پر بیٹی کا نکاح پڑھانے پر کیسے پیسے لے سکتا ہوں؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی اور الزام تراشی سے محفوظ رکھے۔ ایف بی آر نے دعویٰ کیا کہ یونائٹڈ ایونٹس اور روزا بلانکا کلب دونوں لیک سٹی کے مالک اور سابق چیئرمین آپٹما گوہر اعجاز کی ملکیت ہے، مگر کلب کے جنرل مینیجر سہیل شاہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ روزا بلانکا کلب کا لیک سٹی اور گوہر اعجاز سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کلب اسپین میں مقیم کسی پاکستانی کی ملکیت ہے۔ گوہر اعجاز صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رتی برابر بھی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ایف بی آر کی ڈاکیومنٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی متنازعہ صورتحال اختیار کر گئی ہے، اور اس شادی سے کیونکہ اس کا منسلک ہے یہ معاملہ، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایف بی آر کے ایک سینئر آفیشل سے بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یقیناً طارق جمیل صاحب یہ دوسرے معاملات کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اس میں سیل ٹیکس کے معاملات ہیں، اس میں ٹیکسز کے معاملات ہیں، جن لوگوں کو پیسے دیے گئے ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ صرف ایک شادی کو آپ تحقیقات کر رہے ہیں یا اس قسم کی تمام شادیوں پر جو پاکستان میں ہوئی ہیں اس پر تحقیقات کی جائے گی؟ اس دوران ذکر ہوا کراچی میں بہت طویل عرصہ نہیں ہوا ہے پاکستان کے سب سے بڑے بینک ڈیفالٹر کی یہاں شادی ہوئی تھی، یہ جو حالیہ شادی لاہور میں ہوئی ہے اس کے سامنے تو ماند پڑ جائے گی جو شادی وہی ہوئی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے بینک ڈیفالٹر کی شادی تھی، جن بینکوں کے وہ ڈیفالٹر تھے وہ بھی اس میں شریک تھے، سینٹرل بینک سے منسلک لوگ بھی شریک تھے، ایف آئی اے کے لوگ بھی شریک تھے۔ یہ ہوتا ہے، یہ پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن اگر ویڈنگ اکانومی کو اب ایک شادی کے بجائے پوری ویڈنگ اکانومی کو اور اس شادی کو بھی اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر عمل ہوگا۔ پھر جو اس سے منسلک کاروبار ہے یقیناً وہ اربوں روپے کا کاروبار ہے، اگر وہ ریگولیٹ ہوتا ہے، اگر وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اسکینڈلائز کرنے کی یقیناً ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے جائز پیسے، اپنے ٹیکس منی کو جیسے جی چاہے خرچ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، نہ کرتا تو اچھا تھا، لیکن بہرحال جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن پاکستان کی جو ویڈنگ اکانومی ہے اس کو بہرحال ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس کو ٹیکس کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو خرچ ہو رہا ہے اور جو اس میں سے ارن کر رہا ہے، کیونکہ کنزمپشن ہو رہی ہے، اربوں روپے اس وقت اکانومی کے اندر اس کے ذریعے ان شادیوں کے ذریعے پھیلتے ہیں جو پاکستان بھر میں ہوتی ہیں،
اس سے بھی ہزاروں لاکھوں خاندانوں کے گھر چلتے ہیں، تو یقیناً اس پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے جب سابق چیئرمین جناب شبر زیدی اس پورے معاملے کو دیکھا کرتے تھے، اور پھر بڑی کشمکش تھی، بڑی کوشش تھی کہ پاکستان کے ہر انڈاکیومنٹڈ حصے کو ڈاکیومنٹ کیا جائے۔ شبر زیدی صاحب سے اس سلسلے میں میری بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ یہ ویڈنگ اکانومی جو ہے یہ بھی ہماری کوئی پتہ نہیں 200-400 بلین روپیوں کی اکانومی ہوگی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ جو ڈیزائنرز کپڑے بنا رہے ہیں، ایک ایک سوٹ یہ 15-15, 20-20, 25-25 لاکھ، 30-30 لاکھ کا بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کیش پیمنٹ دو، نہ رسید دیتے ہیں، نہ پرچی دیتے ہیں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ دوسرے معاملات بھی جو ہیں، کیٹرنگ کے معاملات، ایونٹ مینجمنٹ کے معاملات، یہ اربوں خربوں روپوں کا پیسہ چل رہا ہے، سارا کیش، نو رسید، نو انتظام۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ایک بہت بڑا انفارمل اور انڈاکومنٹ سیکٹر ہے، اور اس کا ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر انڈیویولز کر رہے ہیں، اس میں کمپنیز بڑی کم ہوتی ہیں، اچھی طرح اندازہ ہے اس بات کا، مگر ابھی یہ اس پہ ہم اپنی طور پہ کام کریں۔ ابھی سیزن جب آتا ہے، آپ کو پتہ ہے شادی کا سیزن ہے، اور یہ اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، مگر اس پہ ابھی اسپیسیفکلی ہمیں اس پہ تھوڑا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کی بات درست ہے، یہ آپ نے بڑا صحیح سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا، اور میں اپنے لوگوں کو اس پہ لگاؤں گا کہ کوئی طریقہ ہم ڈھونڈیں کہ اس سیکٹر کو بھی کسی طرح ڈاکومنٹیشن سیکٹر میں لے کر آئیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں سینئر ٹیکس ایڈوائزر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان صاحب، یہ بتائیے کہ ویڈنگ اکانومی بلینز اینڈ بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی اکانومی ہے، کیا اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کے ایک ایک حصے کو اگر ہم کہیں مثال کے طور پہ کہ جو بوتیکس ہیں، کیا اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ہائی اینڈ فیشن ڈیزائنرز ہیں یا جتنے بھی بوتیکس ہیں، اس کے تو لوگوں کے پاس نام بھی موجود ہیں، اور ان کی اپنی اپنی ویب سائٹس اور فیس بک کے پیجز بھی بنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے ایف بی آر کو کہ ان کو اپنا ایک ڈیٹا بیس کو بنانا چاہیے کہ اگر یہ فیشن ڈیزائنرز جتنے بھی ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں، کیونکہ جتنے بھی میرے خیال سے بڑے بڑے فیشن ڈیزائنرز ہیں یہ ٹیکس نیٹ میں تو رجسٹرڈ ہیں۔ بس اس میں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو جتنے مہنگے جو ڈریسز بناتے ہیں، تو کیا یہ ڈریسز ان کے اتنی ہی ویلیو پہ یہ ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ اس وقت بڑا ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا، پھر یہ ایونٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، پھر یہ اس سے منسلک فلاورز ہیں، پھر ڈیکوریشنز ہیں، پھر کیا کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہم؟ اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ایونٹس جہاں ہوتے ہیں، سب سے پہلے چاہے وہ شادی ہالز ہیں، چاہے وہ کلبز ہیں، چاہے وہ دوسری ایسی جگہیں ہیں، گولف کورسز ہیں، یہ جو بڑی بڑی جو پلیسز ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کو رجسٹر کیا جائے۔ اب آ جائیے ویڈنگ پلانر سے، تو پاکستان میں جو ٹاپ ویڈنگ پلانرز ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا ان کے سب کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ کھانے بنانے والا ہو، لائٹس والا ہو، پھول سٹیج بنانے والا ہو، یہ سب ان کے پاس، ان کے تو فون بکس میں یہ سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ ان سے ہر روز کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم سب سے جو دوسرے نمبر کا سٹیپ ہے کہ یہ ویڈنگ کی جو پلیسز ہیں اس کو رجسٹر کریں، اور ان سے ڈیٹا بیس ریکور کریں کہ آپ کے پاس جتنے بھی شادی ہالز میں جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں اس کا ایک مانیٹرنگ کا سیٹ اپ آلریڈی بنا ہوا ہے، اس میں آلریڈی اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی انفورسمنٹ ہو، تو وہاں سے ڈیٹا ریکور ہوگا۔ بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ، صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج آ گئے ہیں، اور ثابت ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ایک اور صوبے میں اپنی حکومت بنائے گی۔ گلگت بلتستان اب باقاعدہ صوبہ بننے جا رہا ہے۔ یہاں کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور وہ اب یہ تیسرا صوبہ ہوگا جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں آزاد امیدواروں کے ساتھ واضح اکثریت مل گئی ہے، اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تمام 23 حلقوں میں 9 نشستوں پر تحریک انصاف، 1 نشست پر پی ٹی آئی کی اتحادی مجلس وحدت مسلمین، اور 7 سیٹس پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 3 اور مسلم لیگ نون کے حصے میں 2 اور جے یو آئی ایف کا 1 امیدوار کامیاب ہوا۔
گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے کم از کم 13 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے پاس 17 اراکین کی ممکنہ اکثریت ہے، اور یہ وہی فیصلہ ہے جو گیلپ، پلس اور دوسرے جو سرویز یہاں پہ ہوئے تھے، سائنٹیفک پولز ہوئے تھے، جو نتائج جن کا اشارہ وہ کر رہے تھے۔ ویسے بھی گلگت بلتستان میں جو حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی، اس کو عمومی طور پہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ تمام نتائج وہی ہیں جن کی عکاسی کی جا رہی تھی، جن کے پریڈکشنز کی جا رہی تھی، اور جس کے الیکشن میں نمایاں کامیابی نہ ملنے پر متوقع طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دھاندلی کے الزامات لگا دیے ہیں۔ مطالبہ کریں گے کہ ہر ووٹ کی گنتی ہو، آپ کے ووٹ میں ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں گے، بیلٹ باکسیں کی چوری کر رہے ہیں۔ ہم اپنا الیکشن کیمپین جاری رکھ رہے ہیں، ہم احتجاج جاری رکھ رہے ہیں، ہم اپنے چھینے ہوئے سیٹ واپس لے کے گھر جائیں گے، ورنہ بیٹھیں گے۔ اب سارے دروازے ہم پہ ایسے نہ بند کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم وہ راستہ لیں جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا فیصلہ مانو، ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے جو نہ آپ کو میں سنبھال سکوں گا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے اب آپ کی چوری ہوئی سیٹ واپس لیں گے، نہ لے سکے تو آپ کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ ہم نے ثبوت پیش کیے، ایک آدمی جو دکاندار ہے اسے سرکاری ملازم شو کر کے اس کا ووٹ بھی جاری ہوا ہے، ایک بچہ ابھی طالب علم ہے کالج میں، اس کے نام سے بھی سرکاری ووٹ جاری ہوا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے جعلی ووٹ جاری کیے گئے ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ، ہارس ٹریڈنگ، ہماری جماعت سے الیکٹیبلز کو نکال کر پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹس فراہم کیے گئے۔ اس انتخابی نتائج پہ بات کرتے ہیں۔ حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیں دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وہ اپنی کیمپین جاری رکھیں گے، اور اب وہ ایک ان کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب ہوگا۔ مسلم لیگ نون بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہی ہے، کیا آپ کا رد عمل ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، جب کوئی الیکشن ہوتا ہے اور اگر کسی کو بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیکھیں، جب ہم نے یہ کیمپین شروع کیا تھا 2013 کے الیکشن کے بعد، تو ہم نے پورے پروسیسز کو فالو کیا تھا، جس میں کہ پہلا جو آپ کا جو کمپلین سینٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن۔ اب یہ الیکشن کمیشن میں ان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کل سے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی جو بھی جو ثبوت ہیں، جو بھی ان کے جو گزارشات ہیں وہ آ کے پیش کریں، لیکن اداروں میں تو یہ بلیو کرتے نہیں ہیں، اور ایک سیاست کھیل رہے ہیں جس میں کہ ایک ایسی انسرٹینٹی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ الیکشن میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ سلسلہ تو انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جتنے بھی اندازے تھے، سرویز تھے، اس میں یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو سبقت حاصل ہے، اور عمران خان ایک وہاں کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ تو اس وقت جب ان کے بیانیے کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے وہاں کے عوام نے، تو اس قسم کا واویلا کھڑا کرنا، میرا خیال ہے کہ ایک تو بلاول بھٹو جو کہ زیادہ جذبات سے کام لے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی جذباتی تقریر کی جس کا کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن تھی نہیں، وہ بالکل بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی ثبوتوں کے، انہوں نے اپنا ایک کراؤڈ کو، اپنے جو ادھر کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نہ ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک ہے، اور یہ جو ایک عادت بن گئی ہے کہ جی الیکشن جب ہو جائیں تو آپ اپنی ہار نہ مانیں، یہ جو ہے، اور متعلقہ اداروں کے پاس نہ جانا اور خود ہی فیصلہ کر دینا کہ جی یہ ان کی مزاج یا ان کے منشا کے مطابق نتائج نہیں آئے ہیں، تو اس لیے ایک ایسا پورے الیکشن کو متنازع بنا دینا، یہ میرا خیال ہے کہ نہ ڈیموکریسی کے فیور میں ہے اور نہ ان کی سیاسی کاٹ قد میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا سینیٹر شبلی فراز صاحب کہ یہ جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں، پی ٹی آئی کو 9 سیٹس ملی ہیں، 23 میں سے 9، آپ کو ایک پلین اکثریت بھی نہیں مل سکی ہے، کیا یہ وہی ریزلٹس ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ آفٹر آل ظاہر ہے نمبرز میں آپ کے دوسروں سے زیادہ نمبرز ہیں، مگر آپ کو ایک سادی اکثریت بھی نہیں مل سکی ہے اسمبلی میں اسٹینڈ الون۔
دیکھیں جی، یہی شو کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے جو بھی ہمیں دیا ہے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہماری تو کوشش یہی تھی کہ ہمیں 12 سے 14 سیٹس ہمیں مل سکیں، لیکن ہمیں یہ کامیابی نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور پھر کیسے آپ حکومت بنائیں گے؟ دیکھیں آپ کو خان صاحب پتہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارے جو ایک الائے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کے آسانی سے جو ہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ بنا لیں گے، اور انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں کئی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو بھی فالو کرتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کو بھی مانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی، اور جو انڈیپینڈنٹس ہیں اس میں سے وہ اکثریت ہمارے ساتھ مل کے اور ہم آسانی سے انشاءاللہ حکومت بنا لیں گے۔ تو کیا ابھی تک کیا نمبرز ہیں، کتنے انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ فارملی جڑیں گے آ کے؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو کوئی حتمی فگر دے نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت جو ہے تو ہمارے وہاں پہ جو پارٹی کے جو اس پورے کیمپین کو جنہوں نے لیڈ کیا علی امین گنڈا پور، وہ جو ہے تو رابطوں میں ہیں، اور انشاءاللہ کل تک جو ہے تو صورتحال بڑی واضح بھی آ جائے گی، ہو جائے گی۔ آپ کے پاس آپ کے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ آپ الیکشن میں گئے تھے تو آبویسلی پارٹی نے سوچا ہوگا کہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، آپ کو لیڈ کون کرے گا ہاؤس میں؟ دیکھیں جی، مجھے بڑی معذرت ہے کہ میں آپ کو نام اس وقت دے نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے مرحلے میں، کیونکہ ابھی نوٹیفیکیشنز بھی ہونی ہے کامیابی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جب یہ پوری ایک ہمارے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ ارکان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے، تو یہ ایک فیصلہ ایک باہمی مشورے کے ساتھ ہوگا، لیکن تو اس وقت جو ہے تو ہم ایک حتمی نام آپ کو میرا خیال ہے اچھا، اس کا مجھے آپ اگر روڈ میپ دے سکیں سینیٹر صاحب، کہ آپ کا وعدہ ہے، تمام پارٹیز نے گلگت بلتستان سے، ہمارے گلگتی اور بلتی بھائیوں سے کہا تھا کہ ہم ایک پراپر صوبہ بنے گا، یہ ایک باقاعدہ پاکستان کا نیا صوبہ بن جائے گا، اس کا روڈ میپ دیجئے۔ اس میں جی یہ ہے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت برینہ مطالبہ بھی ہے، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے گلگت بلتستان کے صوبے بننے کا۔ ہم جو ہے تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر اور اس کو انشاءاللہ صوبہ بنائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہم اس پہ کافی قائم ہیں کہ ان قریب ہم اس کو ایک صوبے کا جو ہے تو سٹیٹس دیں گے۔ کچھ قانونی ایشوز ہیں جن کو کہ ہم ریزالو کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے، اور یہ صوبے کا اعلان انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہم پہلے اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے یہ منشن کیا تھا کیونکہ اگر الیکشن سے پہلے ہم یہ بات کرتے تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر الیکشن پہ بھی ہوتا، اور جو کہ مناسب نہ ہوتا کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے تو ایک ایسا فیصلہ کر دے جس سے کہ الیکشن کے ریزلٹس میں پہ اثر انداز ہو سکے وہ فیصلہ، تو اس لیے بھی ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن ہم قائم ہیں اپنے وعدے۔ اب یہ کیمپین چلی، ظاہر ہے کہ فور جو الیکشن لاز ہیں اس کے لحاظ سے، جو الیکشن رولز ہیں اس کے لحاظ سے پرائم منسٹر تو وہاں نہیں جا سکے، اب الیکشن ریزلٹس بھی آ گئے، سب کچھ ہے، تو اب پرائم منسٹر جا رہے ہیں گلگت بلتستان؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہو۔ دیکھیں یہ بات تو آج ہماری ایک میٹنگ میں بھی ہوئی تھی، تو ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ونس دا ڈسٹ سیٹلز، یہ جو انتخابی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ذرا ہو جائیں، جب حکومت بن جائے۔ یہ سارے مرحلے اس وقت جو ہے تو جب جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک دفعہ وہ حکومت بن جائے تو پھر انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب ضرور جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، حکومت و پی ٹی آئی کا موقف دے رہے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ آزاد واچرز پاکستان میں الیکشن پروسیس پہ جو نیوٹرل رائے رکھتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں، ان کی اس پروسیس کے حوالے سے کیا رائے ہے، وہ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی سب سے ممتاز نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو بہت ہی وسیع تجربہ رکھتی ہے، نیوٹرل پوسچر ہے، پلڈاٹ، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ پلڈاٹ اس الیکشنز کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس کے ریزلٹس کے بارے میں آپ کی عمومی رائے کیا ہے؟ پلڈاٹ نے چونکہ وہاں پہ الیکشنز کو مانیٹر نہیں کیا ہے، چونکہ ہم پاکستان کے اندر ہی حدود کے اندر جو ہماری باؤنڈریز ہیں ان کے اندر یہ کام کرتے ہیں، تو ہم کہ گلگت بلتستان کو اس طرح سے مانیٹر نہیں کیا، اس لیے ہماری کوئی بہت ڈائریکٹ قسم کی انفارمیشن نہیں ہے۔
وہ انفارمیشن ہے جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. جو آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کی عمومی نالج ہے، ظاہر ہے کہ بہت وسیع نالج ہے پاکستان کے الیکشن پروسیس کے حوالے سے، جس طرح سے الیکشن ہوتا ہے، ایک عمومی رد عمل کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، ہمیں تو پہلے بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ روایتاً جو وفاقی حکومت میں وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے صوبائی انتخابات قومی اسمبلی سے الگ ڈیٹ پہ ہوتے تھے، یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن کے بعد ہوتے تھے 2-3 دن کے بعد، تو اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو پارٹی قومی اسمبلی میں جیت جاتی تھی صوبوں کے اندر بھی ووٹنگ کا اس کے اوپر بہت اثر پڑتا تھا. اسی لیے پھر بعد میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہونے لگ گئے. لیکن چونکہ گلگت بلتستان کا زیادہ معاملہ ڈیپینڈنس بہت ہے وفاق کے اوپر، ان کی کوئی ترقی کے معاملات ہیں اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وہاں ڈیفنس فورسز سے بھی منسلک ہے، تو وہاں پہ وفاق کے معاملات کو دیکھ کے ہی وہ ووٹ دیتے ہیں. تو ہمارا خیال یہی تھا کہ اس دفعہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ زیادہ ڈالے جائیں گے. تو ویسی صورت نظر آئی، اگرچہ اس طرح کی اوور ویلمنگ نہیں ہے جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہے 2008 میں اور 2015 میں، لیکن بہرحال یہ ٹرینڈ برقرار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں زیادہ سیٹیں آئی ہیں اور وہی شاید حکومت بنائے گی. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب. اس کے آئندہ اثرات کیا ہوں گے؟ سینٹ میں گلگت بلتستان کی شمولیت کس طرح سے ہوگی اور پھر وہ کیسے پروسیس پورا کمپلیٹ ہوگا؟ یہ صوبہ بننے میں اب کیا کچھ کرنا باقی ہے؟ اس کی تمام اہمیت، اس کی اسٹریٹجک اہمیت آئینی قانونی حوالے سے ہم آپ سے ضرور جانیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. الیکشن کی اپنی بھی اہمیت ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن کی اپنی بھی ایک علیحدہ حیثیت ہے، کیونکہ قومی سلامتی اور اسٹریٹجک اعتبار سے گلگت بلتستان کا 73,000 اسکوائر کلومیٹر پر چھایا ہوا علاقہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. یہ علاقہ آزاد کشمیر سے 6 گنا بڑا ہے اور خیبر پختونخوا کے 80% کے برابر ہے. یہ خطہ 3 ایٹمی طاقتوں کا سنگم اور پاک چین اقتصادی راہداری کا دروازہ ہے. دیامیر بھاشا ڈیم بھی اسی علاقے میں ہے اور اسی لیے تمام سیاسی جماعتیں اس علاقے کو صوبے کا درجہ دینے اور قومی سیاسی دھارے میں لانا چاہتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان وقت قابل گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر چکے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے. وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی، تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. گلگت بلتستان کو صوبے کا حصہ دینا یہ وہ معاملہ ہے، ان کم معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس میں پاکستان کے ریاست کے تمام عنصر ایک پیج پر ہیں. ملکی عسکری قیادت گلگت بلتستان کی قومی سلامتی سے متعلق اہمیت پر تمام پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لے چکی ہے، باضابطہ ان کی بریفنگ کر چکی ہے. 20 ستمبر کو جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تشکیل ہوئی تھی تو اس کے اعلامیے میں بھی لکھا گیا تھا کہ الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں لایا جائے، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون کی مریم نواز بھی انتخابی مہم کے دوران گلگت بلتستان کو صوبے کی تائید کا وعدہ کر چکی ہیں. گلگت بلتستان کو صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، آپ کو صوبہ دلوائیں گے. آج گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلائیں گے. اب گلگت بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے جو کہ جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر دیا ہے. ان 40 حکمرانوں کے قسمت میں نہیں ہے عوام کا کوئی بھی بھلائی، تو یہ صوبہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف بنا کے دے گا اور آپ کا حق بھی آپ کو نواز شریف دے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے اور بھی بہت امپورٹنس ہے. گلگت بلتستان کا صوبہ بنے گا تو یہاں سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی ہوگی. مارچ میں سینٹ الیکشن کے بعد تحریک انصاف پارلیمنٹ میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتی ہے اور اپوزیشن کی سینٹ میں سودےبازی کی رہی صحیح پوزیشن بھی ختم ہو سکتی ہے. اس وقت 104 اراکین کے سینٹ میں ہر صوبے کی مساوی 23 نشستیں ہیں. 4 سینیٹرز دارالحکومت اسلام آباد
اور علاقوں سے ہیں۔ مارچ 2021 میں 52 سینیٹرز مدت پوری کریں گے، جن میں 32 کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے حکمراں اتحاد کے پاس سینٹ میں 37 ووٹ ہے، لیکن ممکنہ نمبر گیم کے بعد حکمراں اتحاد کو 52 سینیٹرز کے ساتھ سادہ اکثریت مل سکتی ہے، جبکہ اگر گلگت بلتستان کا صوبہ جب تک بن جاتا ہے تو جی بی کے 23 سینیٹرز کو بھی سینٹ میں شمولیت ہوگی، اور پھر یقیناً تحریک انصاف کے پاس واضح اکثریت آ جائے گی۔ مگر ان تمام امور کی قانونی آئینی اہمیت جانتے ہیں، اور اس کی سیر حاصل ہم تصویر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فلڈاٹ کے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تشکیل کے بعد سے اب تک کے، ایک نیا صوبہ ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں، ریاست کے تمام عنصر ایک پیج پر ہیں۔ اب یہ نیا صوبہ جب بنے گا تو اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، اس کے لیے کیا مراحل ہیں، وہ کون سی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے گلگت بلتستان پاکستان کا نیا صوبہ بنے گا؟ شکریہ کامران صاحب، میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہوگا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب بھی اس پہ اتفاق رائے اگر ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے اندر ہمارے جو آئین ہے اس کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، خاص طور پہ ہمارے آرٹیکل 51 میں، جس میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم دی گئی ہے مختلف صوبوں کے اندر، اور آرٹیکل 59 جس میں سینٹ کے ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہے صوبوں کے لیے۔ تو ان دونوں کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی اگر اس کو واقعی صوبے کا درجہ دینا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر گلگت بلتستان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے اور سینٹ میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ان تمام دستوری جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے NFC ہے، جیسے نیشنل اکنامک کونسل ہے، ان کے اندر بھی اس کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہوگا جس کو انٹروڈیوس کیا جائے گا، پھر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ یا سینٹ اور قومی اسمبلی کسی بھی ترتیب میں ہو سکتا ہے سے یہ پاس ہوں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے۔ تو یہ احمد بلال ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آئین میں مروجہ طریقہ ہے جو ہمارے موجودہ صوبے ہیں، کہ ان میں سے کوئی کاو آؤٹ کر کے نیا صوبہ بنانا ہو تو اس کی ابتدا خود اس صوبے کی اسمبلی سے ہوتی ہے، 2/3 میجورٹی سے اس کی ابتدا کرنی پڑے گی۔ کیا گلگت بلتستان کے معاملے میں بھی، کیا گلگت بلتستان کی اسمبلی جب مورد وجود میں آ جائے تو اس کو بھی انیشیٹ کرنا ہوگا، یا یہ اس دفعہ کیونکہ یہ صوبہ بالکل نیا بننے جا رہا ہے اس کی ابتدا قومی اسمبلی سے ہوگی؟ دیکھیے، اگر کسی صوبے کی جغرافیائی حدود میں کوئی تبدیلی کرنی ہو اور اس کا اثر کسی دوسرے صوبے کی جغرافیائی حدود پہ بھی پڑتا ہو تو اس صورت میں تو پھر صوبہ کی رضامندی بھی چاہیے ہوتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی جغرافیائی حدود کی تبدیلی نہیں ہو رہی، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ایک عبوری اور اسپیشل قسم کا فیصلہ ہوگا، یعنی یہ انٹرم میجر ہوگا، یہ کوئی ایک مستقل چیز نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 میں، جس میں فیڈریشن کی کمپوزیشن کا ذکر ہے، اس کے اندر شاید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایک انٹرم تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے صرف آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 59 میں، اور پھر صدر مملکت اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے، جو کہ ان علاقوں پہ مشتمل جو کہ صوبوں سے علیحدہ ہوں، یعنی صوبوں کے بارے میں تو وہ یہ نہیں تبدیلی کر سکتے، لیکن صوبوں کے علاوہ جو ٹیریٹریز ہیں ان میں صدر مملکت اپنے ایک حکم کے ذریعے سے بھی یہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آرٹیکل 1 کے اندر تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سارے وہ امور ہیں جو پہلے غالباً سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کے اندر بڑے طریقے کے ساتھ طے ہو چکے ہیں، اور اس کا ایک مسودہ تقریباً تیار ہے۔ تو اب یہ میرے خیال میں اس میں معمولی رد و بدل کے ساتھ یہ ہماری سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس کر سکتی ہے۔ تو احمد بلال صاحب، جو ہمارے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ نے بارہا اس کا ذکر کیا اور اس کیمپین کے دوران بھی بات سامنے ہے کہ یہ ہم عبوری صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ انٹرم صوبہ ہوگا۔ انٹرم اس سینس میں ہوگا کہ اس کا چونکہ
مسئلہ کشمیر کے فائنل فیصلے تک جب تک کہ ہمارے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عبوری فیصلہ ہوگا، اور اس لیے یہ ایک عبوری اور خصوصی انتظام ہوگا کہ اس وقت تک ان کو صوبے کا سٹیٹس دیا جائے گا، اور وہ صوبے کے وہ تمام اختیارات ہوں گے، وہ تمام لیجسلیٹو لسٹ میں جو صوبوں کے اختیار ہے لیجسلیشن کا، وہی سارے اختیارات گلگت بلتستان کو بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن یہاں میں ایک ذکر کر دوں کہ ایک بالکل آپ کے موضوع سے غیر متعلق ہے، لیکن اس کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً آزاد کشمیر کو بھی اس قسم کا سٹیٹس دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو بھی ایکسپلین کر دیجئے احمد بلال صاحب۔ دیکھیے، یہ چونکہ آزاد کشمیر کا بھی سٹیٹس وہی ہے جو کم و بیش گلگت بلتستان کا ہے، اس سینس میں کہ وہ بھی پورے اس کشمیر کا حصہ ہے جس کا ذکر اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے۔ تو آزاد کشمیر کو بھی ہماری قومی اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، ادارے ہیں ان کے اندر کوئی نمائندگی نہیں ہے، علاوہ یہ کہ انہیں ہم خصوصی انویٹیشن پہ بعض اوقات بلا لیتے ہیں، جیسے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان کو بھی یہ جو انتظام اب ہم کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آزاد کشمیر کو بھی اس انتظام کا حصہ بنا لیں، یہ دو صوبے بیک وقت بن جائے اور ان کو یہ اختیار مل جائے، تو تھوڑی سی آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن میں اس بارے میں کچھ بے چینی سی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی میرے خیال میں۔ جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو دور کر رہے ہیں تو آزاد کشمیر کو بھی ہمیں اس کے اندر شامل کر کے ان کو بھی اس بے چینی کو دور کر دینا چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ جیسے ہی یہ صوبہ بن جاتا ہے اور آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً انٹائٹلمنٹ ہوگی اس صوبے کی کہ اس کی سینٹ میں نمائندگی ہو، اور کیا یہ امکان ہے کہ جب مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہوں اس وقت تک یہ مرحلہ پورا ہو جائے اور پھر سینٹ جب اپنے الیکشن کرائے مارچ میں تو پھر گلگت بلتستان اس کا باقاعدہ حصہ ہو؟ جی یہ بالکل ممکن ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سپیڈ کے ساتھ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ اس کے کوئی انتظامات کرنے ہوتے ہیں، کوئی ڈیمارکیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اگلے الیکشن میں اس کو شامل کیا جائے گا اور اس وقت تک یہ موجودہ انتظام برقرار رہے گا۔ یہ کام ہم نے فاٹا میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس ساری چیز کا انحصار اس بات پہ ہے کہ کتنی جلدی پارلیمنٹ اس ترمیم کو پاس کر لیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اختتام ہفتہ پاکستان نے بھارت کو دنیا کے سامنے ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ ثابت کیا کہ دراصل دہشت گرد ملک بھارت ہے، اور کس طرح سے اس نے پاکستان میں دہشت گردی مچائی، کس طرح سے معصوموں کا قتل کیا۔ اس انداز کا ثبوت اور اس انداز سے اس کی پروجیکشن پوری دنیا میں اس سے پہلے پاکستان نے کبھی نہیں کی تھی۔ یقیناً یہ ایک چونکا دینے والا معاملہ تھا، پوری دنیا نے اس کو رسپونڈ بھی کیا اسی انداز سے۔ اس کی بات کرتے ہیں اگلا قدم پاکستان کیا لے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف۔ ویلکم بیک۔ اختتام ہفتہ پاکستان نے پوری قوت سے اپنے پورے انٹیلیجنس ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھایا، شواہد سے، ثبوت سے، ٹیکنیکل انٹرسیپٹ سے اور اسپیسیفک معلومات سے یہ ثابت کیا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جس کے مذموم عزائم ہیں اور پورے خطے کے امن کو وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی فنڈنگ کر رہا ہے، یہ وہ الزام ہے جو اس سے پہلے بھارت کی جانب سے پاکستان پہ لگتا رہا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے جس انداز کے ثبوت، جتنے ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے ہیں بھارت کی لفاظی کے آگے، یقیناً اس کا بہت زیادہ وزن ہے، اور یقیناً وہ کسی بھی انٹرنیشنل کرائیٹیریا کے اندر اس پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ بھارت کس انداز سے دہشت گردی کر رہا ہے، دہشت گردوں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ کس طرح سے بھارت نے سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ملیشیا بنائی ہے۔ پاکستان نے ناقابل تردید شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ ہفتے کے روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور واضح ثبوتوں کے ساتھ بتایا
کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہے۔ اس حوالے سے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے افسران کی آڈیو ویڈیو کلپس دکھائی دی۔ را کے کارندوں کے نام، دستاویزات اور فون نمبرز تک دنیا تک پہنچا دیے گئے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دی گئی رقوم کے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے گئے۔ We have verifiable evidence of terrorist funding by India. RAW is financing its frontmen in third countries. This letter which is being shown reflects that India paid $820,000 to TTP leadership through its collaborators. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions of about $23.35 million. One of those transactions, $5 million, were given to a sub-nationalist whose name is held with us. RAW officer Brigadier Munij has transferred rupees 1.8 million to the account of an individual being motivated to undertake target killing. RAW handler also in the bordering areas of North and South Waziristan. The letter in Dari being shown on the screen reads that an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gag area in Afghanistan. BLA and BLF they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar. RAW officer Anurag Singh planned the attack. $0.5 million were allocated by RAW for this attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achu. Both the individuals traveled to India on fake Afghan passports. RAW had hired 3 facilitators for planning the attack on Agriculture University, including Malik Faridoon, who was also involved in planning of APS attack. He also visited India for medical treatment in 2017. اس موقع پہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ بھارتی ایجنسیز ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر کالعدم تنظیموں کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ وہ کراچی، لاہور اور پشاور میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے کی پشت پر ہیں اور بھارت کے خلاف شواہد بین الاقوامی برادری کے سامنے ڈوزیر کی شکل میں اب پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان سٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود ہے کہ را اور ڈی آئی اے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنینس کر رہی ہیں، دہشت گردوں کو ٹرین کر رہی ہیں، پشت پناہی کر رہی ہیں۔ ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی ان کو اسلحہ، ان کو ایمونیشن اور آئی ای ڈیز سپلائی کی جا رہی ہیں۔ وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسورشیم اسٹیبلش کیا جائے بٹوین ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اینڈ بی آر اے۔ صرف 3 سالوں میں انہوں نے ان خاص دہشت گرد تنظیموں کو 22 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں۔ ہندوستان سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک سیل اسٹیبلش کیا ہے۔ اس سیل کا کام ہے سی پیک پروجیکٹس کو نشانہ بنانا۔ کم از کم 700 کی ملیشیا ایسی ریز کی گئی ہے جو ان پروجیکٹس کو گاہے بگاہے نشانہ بنائے گی۔ بھارت ایک مصدقہ دہشت گرد ملک ہے۔ پاکستان کی جانب سے irrefutable ایویڈنس، ناقابل تردید شواہد، ثبوت، ٹیکنیکل انٹرسیپٹ، یقیناً بین الاقوامی میڈیا نے اس کو اپنی ہیڈ لائنز بنایا اور پوری دنیا نے اس ثبوت کو دیکھا ہے۔ بھارت برسوں سے سازش کے تحت پاکستان پر بے جا الزامات لگاتا رہا ہے اور پروپیگنڈے کے ذریعے عالمی قوتوں کے سامنے پاکستان کا کردار مسخ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اب پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پر تمام ریاست کے عنصر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث بھارت سے عالمی قوتوں کے سامنے ثبوت رکھا جائے تاکہ عالمی قوتیں اب بھارت سے سوال کریں، ایف ای ٹی ایف جیسے ادارے اسے بلیک لسٹ کریں۔ دوسری جانب ضروری ہے کہ پاکستان موجودہ حقائق و شواہد دنیا کے ہر فورم پہ پہنچائے، ہر فورم پہ باقاعدہ اس کی معلومات دنیا کے ساتھ شیئر کرے تاکہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا دیکھ سکے۔ یقیناً یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ پاکستان نے جس انداز کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے، اس سے پہلے پاکستان نے بھارت کو اس انداز سے کبھی ایکسپوز نہیں کیا تھا۔ میجر ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر موحید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک پالیسی ڈیسیجن آبویسلی اس سے پہلے کبھی پاکستان نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً یہ ساری چیزیں کولیٹ کی گئی ہیں، یہ میسیو ایکسرسائز کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ کامران صاحب شکریہ۔ دیکھیں، پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں کا، حکومتی ادارے، اس میں پاکستان کی سویلین، عسکری
इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये प्रोसेस करना। कोई दुनिया का मुल्क इस तरह ये पब्लिक नहीं करता डेटा, क्योंकि ये कड़ियाँ जोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। जो दहशतगर्दी करा रहा है हमारे मुल्क में वो भी बेवकूफ़ नहीं है, सोच के कर रहा है, डिनाइबिलिटी रखता है, लेकिन हमने फिर भी ये सामने रखा है। क्यों? पहली बात तो आपको याद होगा, मैं आपके प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूँ कामरान साहब, मेरी ये कंसिडर्ड व्यू है कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू हाइड। कोई वजह नहीं है कि हम बैकफुट पे रहें, रिएक्टिव रहें। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि शायद माजी में हम बहुत कॉशियस रहे हैं कि फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक जस्टिफाइड पोजीशन है, राइटफुल पोजीशन है, और हमने वो किया है और करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम इतने सर्टन हैं इस डेटा के, इतना एतमाद है हमें इसकी वेरासिटी पे कि हम 200% भी कहने को तैयार हैं। क्या हमें ये मालूम नहीं है कि आज की दुनिया में ये इंटरनेट पे लोग अब जाएंगे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इसको रिव्यू करेंगे, तज्जिया करेंगे, चीर पहाड़ करेंगे, उसमें बताएंगे जी। फिर भी हमने ये रखा है बिकॉज हमें मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिवली इसको देखेगा तो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि पाकिस्तान तो 100% बात दुरुस्त कर रहा है। फिर मरला आता है सियासी कि हिंदुस्तान को क्या वो उस कार्रवाई का निशाना बनाएंगे जो वो डिजर्व करता है, और उस पे हमने अब काम करना है। सिर्फ ये कहना कि हमने कर दिया, या दुनिया के 5 अखबारों में अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने इसको कवर तो किया है, लेकिन हमें अब इसको इसके मंतकी अंजाम पर पहुंचाना है। दैट्स द चैलेंज। डॉक्टर साहब, यकीनन ये मुश्किल एक काम होता है किसी भी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए, क्योंकि जब आप इस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप अपने मेथड्स, आपके सोर्सेज, आपके ऑपरेशंस, ख़तरा ये होता है कि वो एक्सपोज ना हो जाए। तो ये किसी भी एजेंसी के लिए बड़ा टेस्टिंग चीज़ होती है कि किस चीज़ को एक्सपोज करना है और कैसे करना है। देखिए कामरान साहब, 2 बातें इसमें, एक तो सोर्सेज एक्सपोज होती हैं, वो सारा मामला है। दूसरा, आप लोगों ने बड़ा सवाल किया जी अभी क्यों किया है, ये कोई अटैक हुआ 17 में, 2018 में। देखिए, आप पहले ये सारा कुछ कलेक्ट करके रिस्पॉन्सिबली इकट्ठा करके इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि वो दहशतगर्द तंजीमें, वो नेटवर्क आप डिसमेंटल करें। आप डिसमेंटल करने से पहले ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है या कोई कि हम आके बस बता दें। तो वो प्रोसेस पूरा हमने किया। और फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि जिस बोल्डनेस से, जिस कन्विक्शन से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये सारा काम किया है प्रोफेशनली, वजारत खारजा, NSD, तमाम इदारे इसमें शामिल हैं। और ये तब्दीली है पाकिस्तान में, मैं अपनी डोमेन में आपको बता सकता हूँ। सारे मिल के कोऑर्डिनेट करके एक पेज पे रह के काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी अब सारे इस एक पेज पे हैं कि हम नई बैकफुट पे रहेंगे। हमने कोई एग्रेशन नहीं करनी, कोई ऑफेंसिव नहीं करना, लेकिन मंतक से बात करके दुनिया को समझाना है कि काफ़ी हो गई कि आप हिंदुस्तान की बात सुनते रहते, ना वो एविडेंस है, झूठ बोलते। हम आपके सामने हकीकत और सच्चाई ला रहे हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को आगे लेके चलें, वरना जिस डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल करवट ले रही है। दुनिया अमेरिका में इलेक्शन के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहती है, और उसके साथ ही फिर ऑब्वियसली उनका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, और फिर ये पूरी दुनिया में इस लिहाज से ज़ाहिर हमारे खित्ते में बहुत इंपॉर्टेंट फोकस आएगा। उस वक्त हम ये इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कामरान साहब, हकीकत ये है कि इसका लिंक अमेरिका के इलेक्शन या उस टाइमिंग से नहीं है। देखिए, मैंने ये, आपको याद होगा, वो इंडियन मीडिया को एक इंटरव्यू जब दिया था 1 माह पहले, उसमें ये मैंने कह दिया था कि ये एविडेंसेस आएंगे। तब तो हमें नहीं पता था कि ट्रंप साहब ने जीतना है या बाइडेन साहब ने, लेकिन अब क्योंकि ये ऐसे हो गया तो आपकी बात दुरुस्त है, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले पाकिस्तान पे काम करते रहे ओबामा साहब के साथ और कहते रहे दहशतगर्दी अफगानिस्तान। आज हम शुरुआत में ही ये नैरेटिव तब्दील कर सकते हैं, उनको ये दिखा के कि जनाब हकीकत किधर है। अब अगर आपने ह्यूमन राइट्स का एजेंडा आगे लेके चलना है, पीस और स्टेबिलिटी का आगे लेके चलना है अफगानिस्तान में, तो ये नहीं हो सकता कि इंडिया पे आंखें बंद और पाकिस्तान की लान तान और मलामत। वो मामला अब हम नहीं मानने वाले। इस एविडेंस को सामने रखने के बाद वो खामोश नहीं रह सकते। लाइट डाल सकते हैं कुछ, इसको इस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें पता है कि जितने ऑपरेशंस होते रहे ये अफगानिस्तान से होते रहे, अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी हैंड इन ग्लव्स रही है रॉ के साथ है, मगर इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने लगा कि हमने इंटेंशनली अफगान साइड को एक तरफ कर दिया है, हमने उसका जिक्र नहीं किया है।
یہ ہوتا ہے جب ایکسپیرینس ہو. تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں, شاید باقی لوگوں نے نہیں کیا. آپ کی بات بجائے دیکھیں, میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ایک بڑے تفصیلی ڈیٹیل میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. ہندوستان افغانستان کو پارٹنر کہتا ہے, لیکن ایکچولی ساری دنیا کے سامنے افغانستان کو امبیرس کر رہا ہے ان کی سوئل استعمال کر کے. ہم یہ نہیں چاہتے یا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان ہندوستان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے. اس لیے ہمارا افغانستان سے براہ راست ڈائیلاگ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں ہم یہ بات اور باقی باتیں ان سے کھل کے کرتے ہیں, اور ہم نے اپنی ریڈ لائن بھی واضح کی ہوئی ہے, امریکہ کو بھی کی ہوئی ہے. تو یہ معاملہ اس طرف افغانستان کے ساتھ بھی ہم لے کے چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بات نہیں ہو رہی, بٹ پبلکلی دیر از نو ریزن کہ ہم اصل ملزم سے ڈسٹریکٹ کر جائیں تاکہ وہ نیریٹو یہ بنا دے کہ جی یہ تو تیسرے ملک کا مسئلہ ہے. مسئلہ ہندوستان کا ہے, اور وہ باقی تیسرے ممالک کو امبیرس کر رہا ہے ان کی جگہ استعمال کر کے, ان کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز وغیرہ. لیکن جو افغانستان سے ہمیں اعتراض ہے وہ بالکل واضح ہے, اسی چیز پہ ہے, اور وہ ہم کھل کے ان سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب آپ ان کا ذکر نہیں کرتے, آپ اس طرح سے ان کو ایکسپوز نہیں کرتے, ان کو کائنڈ آف امبیرس نہیں کرتے, تو اس میں ایک ہوپ کی بھی کرن نظر آتی ہے, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ سلسلہ اس لیول تک نہیں پہنچا کہ اس کو ہم بالکل ختم کر دیں. اور ظاہر ہے کہ بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں اس وقت, ہماری انٹریکشن ہو رہے ہیں. آج رزاق داؤد صاحب گئے, ان کے ساتھ ہماری بڑی امپورٹنٹ ٹریڈ ڈیل ہونے والی ہے افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے. یہ تمام معاملات ہمارے چل رہے ہیں. پرائم منسٹر کی بھی بات آ رہی ہے, افغانستان جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آل از ناٹ لاسٹ, اور ہم یقیناً کسی مرحلے میں ہیں ان کے ساتھ, اپنے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پیس ٹاکس چل رہی ہیں, تمام معاملات ہیں. تو بہرحال ہمیں وہاں پہ ابھی امید کی مضبوط کرنیں نظر آ رہی ہیں. کامران صاحب, ناٹ اونلی دیٹ, آل از ناٹ لاس کی بات نہیں ہے, ایکچولی ہم پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہیں جو انڈیا ختم کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک مارکر ہے. یہ دیکھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں امن میں افغانستان میں, اور اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ وہاں امن آئے کہ ہم اس بات کو بھی ان کو امبیرس نہیں کر رہے, ڈائریکٹلی بات آرام سے ان کے ساتھ جس طرح ہونی چاہیے ویسے کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان اور پاکستان کی ڈیسٹنی جڑی ہوئی ہے. ہم نے اپنا تعلق بہتر کر لینا ہے, چاہے ہندوستان چاہے یا نہ چاہے, اور افغانستان نے بھی یہ گارنٹی کیا ہے ہمیں کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ معاملات رکیں. کچھ ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, وہ سارے معاملات ہیں, بٹ ہم امن کے پیروکار اس حد تک ہیں کہ ہم ادھر بھی ہندوستان کی بات کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, افغانستان سے بھی مسئلے حل کریں گے, آنکھیں نہیں بند ہماری. لیکن وہ ایک جو ڈائریکٹ ہمارا چینل ہے, اور جو ان کے اعتراضات ہیں وہ ہمیں بتائیں, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. یہ کوالٹیٹیولی فرق ریلیشن شپ بنے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ افغانستان سے تعلق ایسا ہو جائے گا اگلے 6-8 مہینے سال میں کہ ہندوستان کے پاس سپیس ہی نہیں رہے گی ہمیں سیبوٹاج کرنے کی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹیز. کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.